Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class pre-9th. It's time to start our English lecture of 17th of August, and we have chapter number 6 for today, named The Quds Vision and Pakistan, and today we will do the remaining part of the text of these chapters. We will start from paragraph number 3. The ideology of Pakistan was based on fundamental principle that the, write down the meaning of fundamental, bunyadi, that Muslims are an independent nation. पाकिस्तान के नज़रिए की जो बुनियाद थी वो इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है. Any attempt to merge them, their national and political identity will be strongly resisted. कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर कहा कि इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ख़त्म करने की कोई भी कोशिश अगर की जाएगी तो उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जाएगी, यानी उसको इसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट किया जाएगा. रेजिस्ट का मतलब होता है मुज़ाहमत करना, किसी चीज़ की मज़म्मत करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना. मर्ज होता है ख़त्म कर देना, किसी चीज़ में जम कर लेना. पॉलिटिकल होता है जी सियासी. आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त. कायद-ए-आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ. कायद-ए-आज़म एक पुख्ता ईमान और पुख्ता अकीदे के इंसान थे. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society. Every department of life collectively and individually. Here first write down the meanings. Emerging, सामने आना. Family, पुख्ता. Principles, कवानीन. Society, माशरा. Next है जी कोड, ज़ाब्ता. नेक्स्ट है आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पर. इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर. नाउ सी इट्स ट्रांसलेशन. कायद-ए-आज़म का इस बात पर यकीन था, उनका एक कामिल ईमान था कि नई उभरने वाली इस्लामी रियासत जिसका नाम पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के असूलों पर कायम होगी और वो पूरी सोसाइटी की इस्लाह करेगी. वी हैव स्किप्ड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड रिफॉर्म. रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाह करना. अब कायद-ए-आज़म के ख़्याल में कि मुसलमानों की जो रियासत पाकिस्तान नहीं बन रही है वो इस कदर पुख्ता होगी कि वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक सोसाइटी की, पूरे माशरे की इस्लाह करेगी. अब अपने ईद के मैसेज में सितंबर 1945 में कायद-ए-आज़म ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे इस्लामी माशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर मुनज़्ज़म किए हुए है. Now we will come towards paragraph number 5, and it's the last paragraph of this chapter. Today, the Quds Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Write down the meaning. Numerous. Numerous का मतलब होता है कई, बेशुमार. Challenges, मुश्किलात. डायनामिक, मुतहर्रिक. लीडरशिप, क़यादत.
فارگاٹن بھول جانا. اب یہاں پر رائٹر کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان آج مختلف اور بے شمار پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کی نے جتنی جدوجہدیں کی ہیں، جتنی کوششیں کی، جتنی مشکلات کا سامنا کیا، آج کا مسلمان، آج کا پاکستانی ان تمام مشکلات کو بھول چکا ہے، ان تمام کوششوں کو بھول چکا ہے. وی کین اوورکم our present difficulties. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پریزنٹ جو ہماری موجودہ مشکلات ہیں ان کو ہم کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں. اوورکم کا مطلب ہوتا ہے قابو پا لینا. بائی فالوئنگ دا قائد's golden motto faith, unity and discipline. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی موجودہ مشکلات کو قائد اعظم کے موٹو ہوتا ہے نعرہ، اصول. قائد اعظم نے جو اصول بتایا تھا فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، یقین، اتحاد اور تنظیم، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی موجودہ مشکلات کو قابو کر سکتے ہیں. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It's now up to you to work and work, and we are bound to succeed. یہاں پر رائٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نصیحت کی تھی اس کے اوپر کام کرتے ہوئے بھی ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. قائد اعظم نے کیا نصیحت کی تھی مسلمانوں کو کہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کام کریں اور صرف کام کریں، اور یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. کامیابی ہمارا مقدر ہے. اب یہاں پر جو کنکلوژن رائٹر نے دیا ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے آج کے دور میں قائد اعظم کے ارشادات کے مطابق کام کرتے ہوئے اپنی موجودہ مشکلات کو کس طرح سے ہم قابو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو اوورکم کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم خود کو ایک اسٹرانگ نیشن دنیا کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہ تو ہمارا آج کا لیکچر. آپ نے جتنے ڈیفیکلٹ ورڈس اس میں ڈیورنگ لیکچر آپ کو مینشن کیے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کلیئرلی اپنی بکس پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے، اور اس ٹیکسٹ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو اپنے جو کویسچن آنسرس ہیں اس کو اسی میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students of class P9th. Today the date is 17 August and the day is Monday. The Diary of Pakistan studies is from chapter number 1. Long question number 7. A Dialogy of Pakistan in the light of the pronouncement of Allama Muhammad Iqbal. According to your notes, the answer of this question is from page number 11 to 13. The first heading is background, and it starts from Allama Iqbal gave the Muslim an idea of a separate state to a demand a separate country. So from book page number 11, this heading starts from here. Allama Iqbal, this heading's name is background. Allama Iqbal gave the Muslim an idea of a separate state. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور دیا، آئیڈیا دیا. تھرو ہز پوئٹری ہی اویکنڈ دا مسلمس، انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا. ان دا بگننگ، شروع میں ہی واز اے سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی، شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں، اور جو ہندوستان ہے وہ ہمیشہ متحدہ ہندوستان ہی رہے، کبھی بھی اس کے ٹکڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان اور ہندو الگ نہ ہوں. بٹ نیرو مائنڈیڈنیس اینڈ بیاسڈ ایٹیچیوڈ آف دا ہندوز، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور ہندوؤں کا متعصب رویہ فورسڈ علامہ اقبال دیٹ دا مسلم شوڈ ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ کنٹری. اب اس رویے نے علامہ اقبال کو جلد یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے. The name of second heading is Final Destiny of the Muslims, and it starts from in his famous presidential address to Islam. So this heading basically starts from here. Final Destiny of Islam. In his famous presidential address, جو ان کا مشہور خطبہ تھا ایٹ الہ آباد کے مقام پر دیا تھا علامہ اقبال نے 1930 میں. He said separate state for the Muslims. انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا.
so that they might lead their lives in accordance to their religion, تاکہ مسلمان اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں اینڈ کلچر اور اپنی ثقافت کے مطابق گزار سکیں. He said, انہوں نے کہا, the formation of a consolidated North West Indian Muslims state appears to me to be the final destiny of the Muslims. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ اسلامی ریاست بالآخر قائم کرنی پڑے گی. ایٹ لیسٹ نارتھ ویسٹ انڈینس. ٹھیک ہے جی. دا اسلام ایز کلچر فورس ان دس لیونگ کنٹری ویری لارجلی ڈپینڈس آن اٹس سینٹرلائزیشن ان اے اسپیسیفک ٹیریٹری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ایک قوت کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر اپنے ایک کلچر کو لے کر ابھرے، تو اس کے لیے ہمیں ایک مخصوص علاقے میں اسلام کی سینٹرلائزیشن یا اسلام کی مرکزیت قائم کرنا ہوگی. ہم اگر اسلام کو ایک طاقت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے لیے الگ سے ایک مرکز بنانا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک سینٹر بنانا ہوگا. I therefore demand for the formation of a consolidated state in the best interest of India and Islam. اس لیے میں صرف اور صرف ہندوستان اور اسلام کی مفاد کے لیے ایک علیحدہ منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہوں. کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹ مین منظم. ٹھیک ہے، پراپر، جس میں پراپر اسلامی ریاست سے مراد یہ ہے، کنسالیڈیٹڈ اسلامک اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جس اسٹیٹ میں صرف اور صرف اسلامک رولز کو فالو کیا جائے اور اس ملک کا پورا نظام اسلام کی بیس پر ہو. اس میں کوئی بھی ایسا رول نہ ہو جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. The next heading is separate state and it starts from Allama Iqbal asserted that to a nation. علامہ اقبال asserted that، علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا یا دعویٰ کیا that the Hindus and the Muslims could not live together، کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. hence sooner or later، لہٰذا جلد یا بعد میں the Muslims would succeed in winning their separate state، مسلمان اپنی علیحدہ ریاست بنانے میں یا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. he turned down the idea، انہوں نے آئیڈیا کو مسترد کر دیا that only one nation exists in the subcontinent، کہ سب کانٹیننٹ میں یا برصغیر میں صرف ایک قوم رہتی ہے. ہندو ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں صرف ایک قوم ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کو الگ سے قوم نہیں مانتے تھے. وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ہمیشہ اکٹھے رہیں تاکہ جب انگریز وہاں سے چلے جائیں تو ہم مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم کر سکیں. لیکن جو علامہ اقبال تھے انہوں نے اس آئیڈیا کو ٹوٹلی مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں ایک نیشن نہیں رہتی. ایکسیپٹنگ اسلام اے کمپلیٹ سسٹم. اوکے، دس ہیڈنگ اینڈس ہیئر، کمپلیٹ سسٹم. ابھی یہی ہیڈنگ کنٹینیو ہو رہی ہے. علامہ محمد اقبال کلیئرلی سیٹ، علامہ اقبال نے کلیئرلی یہ بات کہی، انڈیا از دا کانٹیننٹ، انڈیا جو ہے ایک برصغیر ہے. ٹھیک ہے، اب برصغیر سے مراد یہ کہ اس میں ڈفرینٹ قومیں آباد ہیں. آف اے ہیومن گروپس، مختلف انسان یہاں رہتے ہیں. انسانی جو ہے وہ بلانگس ٹو ڈفرینٹ ریسز. اب وہ جو انسانوں کے گروپ ہیں وہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز، وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجن، اور وہ مختلف مذہب پر جو ہے وہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ واز دا پرائم ڈیوٹی آف آل دا سویلائزڈ نیشنز. لہٰذا اب یہ تمام سویلائزڈ نیشنز کا ایک فرض ہے ٹو شو utmost regard and reverence for the religion, principles, cultural and social values of other nations، کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی اصولوں اور مسلمانوں کے کلچر کو، اس کا احترام کریں ہر حال میں. ٹھیک ہے، ان اصولوں پر عمل کرنے میں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. The next heading is regional status of the Muslim millet. Allama Iqbal was of the view that by the force of the religion. This heading starts from here. Allama Iqbal was of the view that، علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا that the Muslims کے مسلمان due to اسلام کی وجہ سے form a ملت، ان کی اپنی ایک ملت ہے، and their power، اور ان کی جو طاقت and strength اور قوت ڈپینڈس اونلی آن اسلام، صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے. ان ہز پوئٹری ہی پرسکرائبڈ دا کی کنسیپٹ آف دا بیسس آف دا مسلم ملت. اب انہوں نے اپنی پوئٹری میں بھی جو ہے مسلم ملت کی بیس بتائی تھی کہ مسلم ملت کی بیس کیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم
نیکسٹ پیج سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. ڈونٹ پریزیوم یور نیشن از لائک دا نیشن آف دا ویسٹ. اپنی قوم کو ویسٹ کی قوم کی طرح مت سمجھیں. دا پیپل ہو بلیو ان دا پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈسٹنکٹو فارمیشن آف دا نیشن. اب وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو مسلم ہیں، ان کی ایک جداگانہ حیثیت ہے، ان کی ایک جداگانہ فارمیشن ہے نیشن بنانے کی، قوم بنانے کی. دا ویسٹرن نیشنز یونٹی ڈیپینڈز اپون ٹیریٹوریل اینڈ ریشیل بیسس. اب جو ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یونٹی، ان کا اتحاد کس بات پر بیس کرتا ہے؟ ان کے علاقے کی بنیاد پر، ان کی نسلوں کی بنیاد پر. ویئر ایز یور اسلامک کمیونٹی از اسٹرینتھنڈ بائی دا فورس آف دا ریلیجن. جبکہ جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارا مذہب ہے، جو ہماری ملت ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، ہم کس بات پر متحد ہیں؟ ہم صرف اور صرف اسلام کی فورس کی وجہ سے متحد ہیں. مسلمان اگر دنیا میں کہیں پر بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ مسلم نیشن کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اب دنیا میں مسلمانوں پر کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے، کہیں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو تمام جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ سب اس پر ایکشن لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ مسلمان ایک ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب اور سب متحد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسلام، ان کا ریلیجن، ان کا مذہب ایک ہے. وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی یونٹی کی بنیاد ان کا مذہب ہے. The next heading is regional status of the Muslims. He advised the Muslims to may lose their existence. He advised the Muslims, وہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے تھے to adopt every aspect of religion and to break the idols of color and creed. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ متحد رہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کو مانیں، اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. باقی کلر، کریڈ یعنی رنگ و نسل کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے. بتانے رنگ و بو کر کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. یہاں پر کیا اب ایرانی افغانی کس کو شو کر رہے ہیں؟ ایک ملک کی بنیاد پر نیشن کو شو کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، تو جبکہ علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ملت ہیں. مسلم قوم ایک، دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کو ایک ملت کی فارم میں رہنا چاہیے. ان کو پاکستانی، ان کو ایرانی، ان کو افغانی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو اپنے وطن کی بنیاد پر متحد نہیں ہونا، بلکہ ان کو ملت یعنی اسلام کی بنیاد پر متحد ہونا ہے. سو بریک دا آئیڈلز آف کلر اینڈ کریڈ اینڈ ابزارب یور سیلف انٹو ون نیشن. وہ کہتے تھے کہ اپنے اندر کے جو، تو آپ لوگوں میں جو آئیڈلز آف کلر، آئیڈلز کہتے ہیں بتوں کو، ٹھیک ہے، جو رنگ و نسل کی بنیاد پر آپ لوگوں نے اپنے اندر جو ڈفرینشیشن کی ہوئی ہے، جو آپ لوگوں نے اپنے اندر تضادات پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو ایک نیشن کے طور پر رہنا چاہیے. سو تورانی، ایرانی اور افغانی میں لاس دیئر ایگزسٹنس. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو اپنے وطن کے طور پر جو ہماری شناخت ہے اس کو زیادہ پرومیننٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پرومیننٹ ہونا ہے تو اپنے ملت کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے اسلام کی بنیاد پر. The next heading is protection of Muslim millet and it starts from he considered to protection of haram. He considered that all Muslims living any part of the world کہ تمام مسلمان دنیا میں چاہے وہ کہیں پہ رہتے ہوں، form one ملت، ان کی ایک ملت ہے، ایک قوم ہے. Therefore he gave the message of the Muslim. اسی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ میسج دیتے تھے living from the shore of the Nile to the land of Kashgar to be united for the protection of haram. ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہیں ان کو اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں. ٹھیک ہے، جب ہمارے مذہب اسلام پر کوئی بات آ جائے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو حرم ہے وہ کس کو شو کر رہا ہے؟ تمام مسلمانوں کو شو کر رہا ہے، مسلمانوں کی یونٹی کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، حرم پاک میں جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سب مسلم ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر ان میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سب کے سب مسلمز ہوتے ہیں. اب جب ہم خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے ہر خطے سے مسلمان وہاں پر موجود ہوتے ہیں حرم میں. نہ تو وہ وہاں پر مذہب کی بنیاد پر آپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وطن کی بنیاد پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے کہ یہ فلاں ملک سے آئے ہیں، یہ فلاں ملک سے آئے ہیں، بلکہ وہاں پر سب کے سب ایک ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں، حرم پاک میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، اٹس مین کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، سب اور سب
مسلم ملت کے لیے ایک ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از دا اینڈ آف یور ٹوڈیز ڈائری. اللہ حافظ ٹل دا نیکسٹ ڈائری.